बदशबा कौन थी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर लगा एक इल्ज़ाम। दर्दनाक किस्सा। चरवाहे से बादशाह और नबी बनने का मुकम्मल सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, तारीख के सफ़हात गवाह हैं कि बनी इसराइल वो कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। एक के बाद एक नबी भेजे गए, आसमानी किताबें नाजिल हुईं, नसीहतें और हिदायत दी गईं। लेकिन अफसोस, इस कौम ने कभी इन नेमतों की कदर न की। ये वो लोग थे जो अपने अंबिया इकराम की इज्जत की बजाय उनकी तजलील करते, उन्हें झुटलाते, सताते, संगीन इल्ज़ामात लगाते और हत्ता कि उन्हें कत्ल करने से भी दरेग न करते। वो इल्ज़ामात जो किसी आम इंसान पर लगाना भी मुश्किल हो, बनी इसराइल बेधड़क अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों पर लगा दिया करते थे। और इन्हीं झूठे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर भी लगाया गया। इल्ज़ाम ये था कि वो एक नहायत खूबसूरत औरत के साथ नाउज़ुबिल्लाह हम बिस्तर हुए। तो रात के मुताबिक ये वाक़या कुछ यूँ बयान किया गया है। एक शाम बादशाह हज़रत दाऊद अपने महल की बालकनी में खड़े थे। महल ऊंचाई पर वाक़या था और नीचे घरों के सहन साफ दिखाई देते थे। अचानक निगाह एक औरत पर जा ठहरी जो गुस्ल कर रही थी। वह नहायत हसीन व जमील थी। हुस्न की झलक ऐसी कि देखने वाला मबहूत हो जाए। कहा जाता है कि बादशाह ने फौरन दरियाफ्त किया, ये औरत कौन है? जवाब मिला, ये बदशबा है, औरिया नामी एक बहादुर सिपाही की बीवी। इसके बाद महल से पैगाम भेजा गया, औरत बुलाई गई। जब वो दरबार में पहुंची तो घबराहट के आसार उसके चेहरे से झलक रहे थे। दरवाजे बंद हो गए, पर्दे गिर गए और मुलाकात एक राजदार लम्हे में बदल गई, यहाँ तक कि दोनों करीब आ गए। चंद हफ्तों बाद खबर पहुंची कि औरत हामला है। ये सुनकर बादशाह के दिल पर बोझ बढ़ गया, क्योंकि औरत का शौहर महाज़े जंग पर था। अगर ये राज खुलता तो रियाया में तूफान मच जाता। अब एक नई तदबीर सोची गई। औरिया को जंग से वापस बुलाया गया। दरबार में बुलाकर कहा गया, तुम दिन रात जंग में लगे रहते हो, अब जाओ, कुछ दिन अपने घर रहो, अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारो। लेकिन औरिया की वफादारी अजीब थी। उसने इनकार कर दिया। बोला, मेरे साथी खैमों में सो रहे हैं, दुश्मन का सामना कर रहे हैं और मैं अपने घर में आराम कैसे कर सकता हूँ? ये मेरे ज़मीर को कबूल नहीं। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर घबराहट बढ़ गई। अगली बार उसको शराब पिलाई गई ताकि नशे की हालत में वो सीधा घर जाए, मगर फिर भी वो अपने बिस्तर पर ना गया। उसने कहा, जब तक मेरे साथी मैदान में हैं, मैं अपने रब और उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये जवाब गोया बादशाह के दिल पर आखिरी चोट था। अब राज छुपने की कोई सूरत बाकी न रही। चुनांचे एक होलनाक फैसला किया गया। औरिया को एक खत थमा दिया गया। खत में हुक्म दर्ज था कि इसे महाज की सबसे खतरनाक जगह पर खड़ा किया जाए, जहां से वापसी मुमकिन न हो। अंदाज़ा लगाइए, यह खत खुद औरिया के हाथों में दिया गया। वो नेक दिल सिपाही अपनी ही मौत का परवाना लिए सिपा सालार के पास जा पहुंचा और उसे ज़रा खबर भी न थी कि ये तहरीर इसके खात्मे की है। महाज पर हुक्म पर अमल हुआ। औरिया को सबसे आगे भेज दिया गया। दुश्मन ने घेर लिया। तीरों की बारिश हुई, तलवारें चमकी और वो बहादुर सिपाही खून में लथपथ ज़मीन पर गिर पड़ा। महल में खबर पहुंची, औरिया मारा गया। रास्ता साफ हो गया। बदसबा को शाही महल में बुलाया गया और कुछ दिनों बाद वो बादशाह की बीवी बना दी गई। अब राया में सरगोशियां बढ़ने लगीं। कुछ ने सवालात उठाए, कुछ ने अफवाहें फैलाईं, लेकिन ताकत के साए में सब आवाज़ें दब गईं और यूं ये कहानी उनकी किताबों में एक हकीकत के तौर पर दर्ज कर दी गई। दोस्तों, सोचने की बात यह है, अगर ये किस्सा किसी आम इंसान के बारे में लिखा जाता तो भी सुनने वाला हैरत में पड़ जाता। लेकिन बदबख्त बनी इसराइल ने ये इल्ज़ाम अल्लाह के एक जलीलुल कदर नबी पर लगा दिया और अपनी किताबों में इसे महफूज भी कर लिया। यही इनकी संगदिली और इनकी बदतरीन खयानत है। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तकरीबन 965 कबल मसीह फ़लस्तीन में पैदा हुए। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। मोहम्मद बिन इसहाक़ बयान करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कद में पिस्ता थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे और चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी। वो नहायत हमदर्द, कवि, बहादुर और निडर थे और अल्लाह ने इन्हें हुक्मरानी और फैसला करने की गैर मामूली कुव्वत से नवाजा था।
حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت خاندان آل یعقوب میں جاری تھی، جبکہ بادشاہت خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی بار دونوں عظیم اعزازات یعنی نبوت اور بادشاہت ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، بلکہ ایک عادل اور انصاف پسند بادشاہ بھی بن گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، پس لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہی نہیں بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کچھ فضیلتیں ایسی بھی ہیں کہ سننے والا حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی تلاوت کو اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ جب وہ گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے تو اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ پوری زبور ختم کر لیتے تھے۔ اب ذرا غور کریں، گھوڑے پر زین کسنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بمشکل چند منٹ، لیکن انہی چند لمحوں میں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی کتاب کی مکمل تلاوت کر لیتے۔ ان کا یہ خاص معجزہ تھا اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک غیر معمولی شان، اور یہ تلاوت بھی عام تلاوت نہ تھی۔ ان کی آواز میں ایسا سحر اور ایسی لذت تھی کہ سننے والا بے اختیار جھومنے لگتا۔ قرآن پاک گواہی دیتا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے اور پرندے جوک در جوک آ کر ان کے ساتھ ذکر کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کریں، اور پرندے بھی جمع ہو کر ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ یعنی ایک طرف پہاڑ جو بے جان اور خاموش مخلوق ہیں وہ بھی ان کی آواز پر گونجنے لگتے، اور دوسری طرف پرندے اپنی سریلی آوازوں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کا جواب دیتے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے پوری کائنات ان کے ساتھ مل کر اللہ کی حمد کر رہی ہو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب ایک منفرد شان کی حامل ہے، اور اس میں تقریباً 150 سورتیں شامل ہیں جو زیادہ تر دعاؤں، حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف پر مشتمل ہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ زبور میں حلال و حرام یا فرائض و حدود کا تفصیلی ذکر موجود نہیں۔ اس کا مقصد صرف اللہ کی شان و عظمت کی تسبیح اور بندوں کی روحانی تربیت تھا۔ لغوی طور پر زبور کا مطلب ہے پارے یا ٹکڑے، یعنی یہ گویا تورات کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے جو تورات کی تکمیل کے لیے نازل ہوا۔ یوں زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ایک روحانی خزانہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی ہدایت اور ان کے تقوی کی عکاسی کرتا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے، ابو موسیٰ کو اللہ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ دوستو، یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی اصل حقیقت، ایک نبی جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہمیشہ جاری رہتا اور جس کی تلاوت سے زمین و آسمان گونج اٹھتے۔ لیکن یہ فضیلتیں یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام باوجود بادشاہ ہونے کے اپنی روزی اپنی محنت سے کماتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام حدیث حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت اور سلطنت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں اور گلیوں میں جاتے اور مختلف اطراف سے آنے والے لوگوں سے پوچھتے، داؤد کیسا آدمی ہے؟ کیونکہ ان کی سلطنت میں عدل و انصاف تھا اور لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، کوئی بھی حکومت سے پریشان نہیں تھا۔ اس لیے ہر شخص جو بھی جواب دیتا حضرت داؤد علیہ السلام کی مدح و ثنا اور عدل و انصاف کی تعریف کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو بشکل انسان بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اس سے ملے اور وہی سوال کیا، فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھا آدمی ہے، سب انسانوں سے بہتر ہے، مگر ایک عادت ہے جو نہ ہوتی تو بالکل کامل ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، وہ کون سی عادت؟ فرشتے نے فرمایا، آپ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا مسلمانوں کے مال یعنی بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ عرض کی، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا طریقہ سکھا دیں کہ میں اپنے ہاتھ کی محنت سے اپنے اور اہل و عیال کا گزارا کر سکوں اور سلطنت کے امور
بلا معاوضہ انجام دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں زرہ سازی کی صنعت سکھا دی اور لوہے کو ان کے لیے اتنا آسان اور نرم کر دیا کہ یہ صنعت ان کے لیے موم کی طرح بن گئی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف اپنی معاشی ضروریات خود پوری کرنے لگے بلکہ باقی وقت عبادت، حکمرانی اور امت کی خدمت میں صرف کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زرہیں تیار کرتے اور فروخت کرتے تھے۔ اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم کر دیا تھا اور وہ اس سے نہایت نفاست کے ساتھ ہتھیار اور زرہیں بناتے۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کمائے، اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ دوستو، یہی ہے اصل پہچان حضرت داؤد علیہ السلام کی، ایک ایسا نبی جس کی تلاوت پر پہاڑ اور پرندے جھومتے تھے، جس کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا اور جو باوجود بادشاہ ہونے کے اپنی محنت سے روزی کماتے تھے۔ یہ تھے اللہ کے مقرب اور محبوب نبی، نہ کہ وہ کردار جو بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں گھڑ کر ڈال دیا۔ دوستو، یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ شان اور عظمت سن کر یقیناً دل میں ایک اور سوال ابھرتا ہے، آخر یہ عظیم نبی اللہ کے مقرب بندے کیسے بنے؟ اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت کیسے عطا کی؟ اور ان کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ تھا جب اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کی قوم کے سامنے سربلند کر دیا؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور تاریخ کا وہ سنہری واقعہ سنتے ہیں جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ اس دور کا ہے جب بنی اسرائیل مسلسل کمزوری اور ذلت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ بار بار دشمن ان پر غالب آتے اور وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس پانے کے لیے تڑپتے تھے، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ انہی حالات میں ایک نوجوان، دلیر اور با ایمان شخص تیار ہو رہا ہے جو آگے چل کر ان کی تقدیر بدلنے والا تھا، اور وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ انہی دنوں ایک ظالم اور جابر بادشاہ جالوت نے ان پر لشکر کشی کی اور یوں ایک فیصلہ کن معرکہ ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ دشمن نہ صرف طاقتور تھا بلکہ ظلم و جبر میں بھی حد سے بڑھا ہوا تھا۔ اس دشمن کا سردار ایک دیو قامت شخص تھا جسے جالوت کہا جاتا تھا۔ وہ زرہ بختر میں ڈھکا ہوا، ہتھیاروں سے لیس اور اس قدر خوفناک تھا کہ بڑے بڑے سورما بھی اس کا نام سن کر کانپ جاتے۔ اس وقت بنی اسرائیل کا بادشاہ طالوت اپنی فوج کے ساتھ میدان میں اترا، مگر دیو قامت اور طاقتور جالوت کی ہیبت دیکھ کر سب کے قدم لرز گئے۔ ایسے نازک وقت میں اہل ایمان نے اپنے رب سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافروں پر فتح عطا کر۔ لیکن اس دعا کے باوجود فوج میں کوئی ایسا نہ تھا جو دیو قامت جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا۔ ایسے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا، یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ عمر میں ابھی جوانی کی دہلیز پر تھے، ظاہری طاقت میں بڑے جنگجو کے برابر نہ تھے، لیکن دل میں ایمان اور اللہ پر کامل بھروسہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا، میں جالوت کا مقابلہ کروں گا۔ یہ سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ کسی نے کہا کہ ابھی لڑکا ہے، نہ تلوار سنبھال سکتا ہے اور نہ ہی زرہ بختر اس کے قابو کی ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ اصل قوت اللہ کے پاس ہے اور وہی جسے چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے۔ انہیں ہتھیار کے طور پر صرف ایک غلیل اور چند پتھر میسر تھے۔ جالوت نے جب ان پر نظر ڈالی تو ہنسا اور بولا، کیا یہ میرا مقابلہ کرنے آیا ہے؟ یہ تو کھیل تماشا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہو چکا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل میں ایک پتھر رکھا، بسم اللہ کہا اور پوری قوت سے چھوڑا، اور وہ پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر جا لگا۔ زرہ بختر کے باوجود وہ چیخ کے ساتھ زمین پر گرا اور وہیں ہلاک ہو گیا۔ وہ لشکر جو لمحہ پہلے غرور و تکبر سے بھرا ہوا تھا، یکا یک خوف و ہراس میں بکھر گیا، اور وہ قوم جو مایوسی میں کھڑی تھی خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھی۔ ایک ہی پتھر نے حق کو باطل پر غالب کر دیا۔ یہی وہ دن تھا جب داؤد علیہ السلام کا نام پوری قوم کے دلوں میں ہیرو بن کر ابھرا، اور پھر وقت آیا کہ جالوت کا انتقال ہوا تو اللہ نے انہیں نہ صرف بادشاہت عطا کی بلکہ نبوت اور حکمت کا شرف بھی بخشا۔ یوں وہ اللہ کے برگزیدہ نبی، عادل بادشاہ اور ایک ایسی حکومت کے لمبردار بن گئے جو انصاف اور ایمان کی بنیاد پر قائم تھی۔
قرآن کریم نے بھی ان کے عدل کو بطور نمونہ پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کی قوم نے عدل و انصاف کی تعلیمات سیکھی، لیکن اللہ کی قدرت کے مظاہر بھی ان کے سامنے واضح ہوئے۔ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر ہر سننے والا حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ یاد رکھیں، بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ وہ اس دن مچھلی کا شکار یا کوئی دنیاوی کام نہ کرتے کیونکہ ان کو منع تھا، لیکن کچھ لوگ شکار کے شوق سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگے۔ شروع میں وہ چھپ چھپ کر شکار کرتے، پھر یہ عادت عام ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بستی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک میں علماء اور صلحاء تھے جو نافرمانی کو روکتے، اور دوسرے حصے میں نافرمان افراد جو اپنی ہٹ دھرمی میں آگے بڑھتے گئے۔ اور پھر ایک دن ایسا لمحہ آیا کہ نافرمانوں والے حصے میں سناٹا چھا گیا۔ جب لوگ وہاں گئے تو جو منظر دیکھا وہ ہر سننے والے کو حیران کر دیتا۔ جوان، بوڑھے اور عورتیں سب بندر اور خنزیر بن چکے تھے، مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے اور قریب آ کر روتے۔ یہ عبرت بنی اسرائیل کے لیے ایک واضح نشان تھی۔ اللہ کی نافرمانی کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مسخ شدہ شکل کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل جاری نہیں رہتی، وہ چند دنوں میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے، یعنی جو نافرمانی کے سبب اللہ کی قدرت کے مظہر بنے وہ اصل میں انسانی نسل کے افراد تھے، جنہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے ایک عبرت انگیز شکل دی گئی۔ اور یہ ہمیں آج بھی سبق دیتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کے سنگین نتائج اور واضح ہو سکتے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے، خاص طور پر 9 صورتوں میں: سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاسراء، سورۃ الانبیاء، سورۃ النمل، سورۃ السبا اور سورہ صاد میں 16 مقامات پر آپ کی زندگی، حکمت اور معجزات کا تذکرہ ملتا ہے۔ کچھ صورتوں میں آپ کے حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جبکہ بعض میں مختصر لیکن معنی خیز اشارے ملتے ہیں۔ اسی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب زبور کا تذکرہ 3 صورتوں میں آیا ہے، جو کہ ان کی نبوت، عدل و حکمت اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم و معرفت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سلسلہ ہمیں نہ صرف ان کی شخصیت کی عظمت دکھاتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا و آخرت میں کس قدر فضائل اور مرتبے سے نوازا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت کا عظیم منصب بھی عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام فن خطابت میں ماہر تھے اور آپ کی آواز بھی بے حد خوش آہنگ اور پر اثر تھی، جس کی وجہ سے درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے ذریعے آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کرتے اور انہیں کفار و مشرکین کے خلاف میدان جنگ میں آمادہ کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ کچھ ہی عرصے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے پیشتر علاقے ان کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ یہی عظمت اور حکمت تھی جو انہیں نہ صرف ایک حکمران بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور عدل و انصاف کے علمبردار بھی بناتی تھی۔ دوستو، حضرت داؤد کا ایک عجیب و غریب واقعہ بھی مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف ہے اور وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اے خدا کے نبی، میں ایک عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کر کرتی ہوں۔
میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سود کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میرا اپنا کاٹا ہوا سود ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سود باندھ رکھا تھا ایک گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاد سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے سے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم میں سے ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا اور اس میں کاتے ہوئے سود سے ہم نے فوراً اس کشتی کا سوراخ بند کر دیا۔ اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بھر میں تجارت کر رہا ہے اور تو اس کو ظالم گردان رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی دیکھتا ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ و سفید اور قد و خال حسین، گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا۔ دوستو، اب جب کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو، ان کی نبوت، بادشاہت، عدل و انصاف اور عظیم فضائل پر روشنی ڈال دی ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے وصال کا ذکر کریں اور ان کے مشن سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں وہ دیکھیں۔ تو دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال تک حکمرانی کی اور اس دوران انصاف، حکمت اور اللہ کی رضا کے اصولوں پر قائم رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہفتے کے دن اچانک آپ علیہ السلام کا وصال ہوا اور ایک انتہائی روحانی منظر سامنے آیا۔ پرندوں کے غول ابر کی مانند ان پر سایہ فگن تھے، گویا کائنات بھی ان کے روحانی مقام کی تعظیم کر رہی ہو۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر بھی اس میں شامل تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ دیکھا گیا۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک حقیقی منصف، نبی اور رہنما کی کمی کس قدر محسوس کی جاتی ہے اور کس طرح حقیقی قیادت صرف طاقت یا دولت سے نہیں بلکہ عدل و انصاف، حکمت اور تقوی سے بنتی ہے۔ دوستو، ہمیں داؤد علیہ السلام کی زندگی سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ انصاف میں کبھی تعصب نہ کریں، اللہ کے احکام اور خوف کو دل میں رکھیں اور اپنی طاقت اور حکمرانی کا استعمال ہمیشہ حق کے لیے کریں۔ بلکہ یہاں پر دعا کیجئے کہ اے اللہ، ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی مانند عدل و انصاف، حکمت و تقوی عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما، ہماری قیادت کو حق و راہ خدا کی پیروی کرنے والا بنا اور ہمیں ہر معاملے میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔